रात खासी भीग गई थी। मैंने किताब साइड टेबल पर रखी और सोने के लिए बिस्तर में घुस गया। लेटे हुए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ कि किसी ने हल्के से खिड़की पर दस्तक दी हो। मैं चौंक कर उठा और खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के पट खुले हुए थे और बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने हैरानी से देखा और दोबारा सोने की कोशिश की। मैं एक कंपनी में सेल्समैन के तौर पर काम करता हूं। मेरा काम मुख्तलिफ शहरों में जाकर दुकानों से अपनी प्रोडक्ट के ऑर्डर लेना होते हैं। इस दफा मैं कोयटा आया हुआ था। पूरे हफ्ते मुझे कोयटा में ही रहना था। कोयटा के इस होटल में पहले भी कई बार आकर ठहर चुका था, इसलिए होटल के मुलाजमीन से मेरी शनासाई थी। वो मेरे क़याम के दौरान मेरा पूरा ख्याल रखते हैं, इसलिए मैं जब भी कोयटा आता तो इसी होटल में क़याम करना पसंद करता हूं। सज्जाद, किसी के पुकारने पर मैं उठकर बैठ गया। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में कोई नहीं था। मेरी नजर खिड़की की तरफ चली गई। वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। मैं बेड से उठकर खिड़की के पास आया और बाहर झांका। बाहर भी सन्नाटा था। फिर मैं दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ गया। उस फ्लोर पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान और परेशान वापस कमरे में आ गया। जिस आवाज ने मुझे पुकारा था वो मुझे जानी पहचानी सी महसूस हुई थी। थोड़ा गौर करने पर मुझे याद आ गया, ये आवाज शिराज की थी। शिराज का ख्याल जहन में आते ही मुझे एक झटका सा लगा और मैं दोबारा कमरे से बाहर आ गया। मेरे कदम ग्राउंड फ्लोर पर जाने वाले सीने की तरफ पड़ रहे थे। मैं नीचे पहुंचा तो मैनेजर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। सर, किसी चीज की जरूरत थी तो इंटरकॉम कर देते, मैं भिजवा देता। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही चहलकदमी की गरज से नीचे आ गया हूं। कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूं, मैंने मैनेजर से कहा। सर, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, बस मुझे 5-10 मिनट के लिए बाहर जाना है। ये कहकर मैं होटल के मरकजी दरवाजे से बाहर निकल आया। होटल से कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे कोई नौजवान खड़ा दिखाई दिया। गौर से देखने पर मुझे महसूस हुआ वो नौजवान कोई और नहीं, शिराज ही था। मैं तेजी से उस दरख्त की जाने पड़ गया, लेकिन जब दरख्त के करीब पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां मेरे सिवा कोई होता तो दिखाई देता। मुझे शदीद हैरत हुई और मैं वापस कमरे में आकर बिस्तर में घुस गया। शिराज मेरा कजन भी था और दोस्त भी। हम दोनों की खूब गाड़ी चलती थी। हमारी दोस्ती मिसाली थी। हम दोनों ने बचपन ही से एक ही स्कूल में पढ़ा था। प्राइमरी पास करने पर शिराज ने जिस हाई स्कूल में दाखिला लिया, मैंने भी उसी में दाखिला ले लिया। हालांकि मेरे वालिदैन किसी और स्कूल में मुझे दाखिल कराना चाहते थे, लेकिन मेरी जिद पर वो मजबूर हो गए। हम हर मौजू पर बात करते थे। उसे सैर व तफरीह का बहुत शौक था। वो मेरे साथ कई शहर घूम भी चुका था। आखिरी बार 1 साल कबल मेरे साथ कोयटा भी आया था और हमने इसी होटल में क़याम किया था। यहां आकर शिराज बहुत खुश था। वो कोयटा के मशहूर मकामात की सैर करना चाहता था। पहले दिन वो मेरे साथ फील्ड में गया और शाम होने पर बहुत बोरियत महसूस करने लगा। रात का खाना हमने होटल से बाहर ही खा लिया था। चहलकदमी करते हुए होटल पहुंच गए थे। हाँ भाई, कैसा गुजरा आज का दिन? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। एकदम बोर, शिराज ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ, मैंने महसूस कर लिया था। जिस तरह का हमारा काम है उसमें हमारे साथ जो भी हो वो बोर हो जाता है, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारे काम में मुनाफिकत भी बहुत ज्यादा है। दुकानदारों के पास जाने से पहले तुम उनकी बहुत बुराई कर रहे थे, मगर उनके सामने उनकी झूठी तारीफों और खुशामद पर उतर आए। ये भी भला कोई काम है? मेरे जैसा बंदा हो तो उनके मुंह पर खूब खरी खरी सुनाते। शिराज ने बुरा सा मुंह बनाया। उसका चेहरा देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से जोरदार कहका बुलंद हुआ। यार, अगर हम इसी तरह करने लगें तो कोई भी माल हमें ऑर्डर ना दे और कंपनी वाले कारकर्दगी ना दिखाने पर अलग नौकरी से बाहर कर दें। इसलिए हमें दुकानदारों की झूठी तारीफें और खुशामद करना ही पड़ती हैं। इसी तरह हमें माल के ऑर्डर ज्यादा मिलते हैं, कमीशन भी अच्छा बनता है, तरक्की अलग होती है, मैंने कहा। मेरे नजदीक ये मुनाफिकत है। मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें लोगों की झूठी तारीफें करना पड़े। अरे भाई, तुमसे कौन कह रहा है झूठी तारीफें करो? तुम यहां सैरो तफरीह के लिए आए हो, इसलिए खूब घूमो फिरो। तुम यहां पहले भी आ चुके हो, यहां खूब घूम फिर चुके हो, इसलिए मैं ऐसा करता हूं, सुबह होने पर सैरो तफरीह के लिए निकल जाऊंगा। तुम जाकर दुकानदारों से मगजमारी करना।
ٹھیک ہے، میں نے اس کے خیال کی تائید کی۔ مجھے شیراز کی یہ تجویز اس لیے پسند آئی تھی کہ اس طرح وہ کوئٹہ کی سیر بھی کر لیتا اور ہمیں زیادہ دن کوئٹہ میں قیام بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اگلی صبح ہم دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا اور میں فیلڈ میں نکل گیا اور وہ گھومنے نکل گیا۔ دن بھر میں اپنے کام کے سلسلے میں ایک دکان سے دوسری دکان کے آرڈر بک کرنے میں مصروف رہا۔ شام ہونے پر ہوٹل چلا آیا۔ دیکھا کہ شیراز بیڈ پر لیٹا کسی سے موبائل پر بات کر رہا تھا۔ میں نہا کر جب باتھ روم سے نکلا اس وقت بھی وہ موبائل پر بات کر رہا تھا۔ میں نے انٹرکام پر چائے کا آرڈر دے دیا۔ بہرا چائے لے کر آیا۔ میں نے چائے کا ایک کپ اپنے لیے اور دوسرا شیراز کے لیے بنایا۔ شیراز موبائل پر اسی طرح بات کر رہا تھا جیسے اسے میرے آنے کی خبر ہی نہ ہو۔ جب مجھ سے رہا نہ کیا تو میں نے ٹیبل کو بجاتے ہوئے اسے مخاطب کیا، شیراز خیریت ہے نا؟ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ارے تم کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شیراز نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ مجھے آئے آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، مگر تم نہ جانے کس سے بات کر رہے ہو کہ ارد گرد کا ہوش ہی نہیں ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں یار، اسے دیکھنے کے بعد کس کافر کو ہوش رہے گا؟ شیراز نے ایک سرد آہ بھری۔ شیراز یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا کوئی حسینہ پسند آ گئی ہے تمہیں؟ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ آج میں نے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ پلکیں تھیں کہ جھپکنا ہی بھول گئیں۔ اچھا، کہاں دیکھا؟ کب ہوا یہ حادثہ؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سڑک پر ایک درخت کے سائے تلے کھڑی تھی اور میں اس سے کچھ فاصلے پر تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی درخت کے پاس چلا گیا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کہیں اس نے تمہیں تھپڑ تو نہیں مار دیا؟ میں نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں یار، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اگر وہ تھپڑ مار بھی دیتی تو تم اپنا دوسرا گال اس کو پیش کر دیتے۔ ارے یار میری پوری بات تو سن لو، پھر تبصرہ کرتے رہنا۔ شیراز نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم پر اس وقت رومانٹک موڈ سوار ہے۔ اچھا آگے بتاؤ، پھر کیا ہوا؟ اور پھر بے ساختہ اس کے منہ سے ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کے ہنسنے پر میں چھینپ گیا۔ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں تمہیں، اسی لیے دور سے کھسکتے ہوئے میرے نزدیک آ گئے ہو، اس نے دلکش انداز میں کہا تھا۔ میں گمسم اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کیا گونگے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جب میرے پاس آنے کی جرت کر ہی لی ہے تو پھر بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ زیر لب مسکرائی۔ میں تمہارے پاس آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں تمہیں پسند آ گئی ہوں، وہ بولی۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکثر مرد مجھے یہی کہتے ہیں، مگر مجھے ایسے شخص کی تلاش ہے جو میری خوبصورتی سے نہیں، مجھ سے پیار کرے۔ یہ حسن عارضی ہے، ایک دن ڈھل جائے گا۔ میں تم سے سچا پیار کروں گا، زندگی بھر چاہوں گا، میں نے جوش سے کہا۔ کیا تم میرے لیے اپنے پیاروں کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں تمہارے لیے سب کو چھوڑ سکتا ہوں، میں نے بے ساختہ کہا۔ کیا کہا؟ تم اس کے لیے سب کو چھوڑ دو گے؟ میں بری طرح چونکا۔ ارے یار تم گھبراؤ نہیں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، بس ایسے ہی چند دن تفریح کے گزر جائیں گے، اس لیے کہہ دیا تھا۔ شیراز یہ اپنا شہر نہیں ہے، تم کسی چکر میں نہیں پھنس جانا، میں نے اسے سمجھایا۔ میں بچہ نہیں ہوں، اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ اسی لیے بڑھایا ہے کہ کوئٹہ میں چند دن گزارنے ہیں اور وہ اچھے گزر جائیں۔ ابھی موبائل پر اسی سے بات کر رہا تھا۔ باتیں کرنے کا فن اسے خوب آتا ہے۔ اپنی باتوں کے سحر میں اس نے ایسا گم کر دیا کہ تمہارے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ اسی لیے سمجھا رہا ہوں، اس سے سنبھل کر رہنا۔ تم نرے بزدل ہو، ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہو۔ شیراز یہ بات نہیں ہے، میں سفر بہت کرتا ہوں اور سفر میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو کوئی اپنی جان سے۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ سفر میں مختلف حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان سے ڈر جائیں تو پھر کبھی سفر نہ کر سکیں۔ شیراز تم عقل مند ہو، جو بھی قدم اٹھانا سوچ سمجھ کر اٹھانا، بعد میں پچھتانا نہ پڑے، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا شیراز بہت ضدی ہے، چاہے میں لاکھ سمجھاؤں میری نہیں سنے گا، وہی کرے گا جو اس کے من میں آئے گا۔ رات کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا اور پھر سو گئے۔ اچانک رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلی تھی، پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی پیا،
اور اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے شیراز کی طرف دیکھا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ شیراز، کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسی حسینہ سے بات کر رہا ہے، اس لیے میں دوبارہ سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر میں نے اسے جگایا۔ شیراز نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ کچھ دیر اور سونا چاہتا تھا۔ رات بھر جاگ کر موبائل پر بات کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میں فوراً تیار ہو کر کام کے لیے فیلڈ میں چلا گیا۔ دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا اور شام میں ہوٹل واپس پہنچا تو وہاں شیراز موجود نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دیر سے سو کر اٹھا ہوگا اور اب وہ اس حسینہ کے ساتھ رومانس کر رہا ہوگا۔ رات کے 8 بجے تک شیراز کی واپسی نہ ہوئی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے اپنے موبائل سے کال کی۔ دیر تک اس کے موبائل کی گھنٹی بجتی رہی۔ آخر کئی کالز کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہاں بھائی، تم فکر نہ کرو، میں دیر سے آؤں گا، اس نے کہا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت میں وہاں ہوں جہاں کسی کو بھی خود کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر مجھے کیسے خبر ہوگی کہ میں کہاں ہوں؟ شیراز نے اس طرح کہا جیسے وہ مدہوش ہو۔ میں ابھی اس سے مزید بات کرنا چاہتا تھا کہ اس نے کال آف کر دی۔ میں نے غصے سے موبائل کو دیکھا۔ اس وقت سوائے غصے کے میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ پھر میں کھانا کھا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے تھکن کے باعث مجھے نیند آ گئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری نظر بے اختیار کھڑی پر گئی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا۔ شیراز کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ آتے ہی بیڈ پر بے سدھ ہو کر لیٹ گیا۔ شیراز، اتنی رات گئے تم کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ کہیں نہیں، اپنی دوست کے ساتھ تھا۔ بہت تھک گیا ہوں، میں سو رہا ہوں۔ تم بھی سو جاؤ، شیراز نے کہا۔ تم نے رات کا کھانا کھا لیا ہے؟ ہاں کھا لیا ہے۔ فی الحال مجھے سونے دو یار، صبح بات کریں گے، شیراز نے بدستور آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اسی لیے میں بھی سو گیا۔ صبح میں نے اسے اٹھایا لیکن وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے کئی بار جگانے پر بھی بیدار نہیں ہوا۔ آخری بار اٹھانے پر اس نے غصے سے گھور کر مجھے دیکھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ وہ بولا کچھ نہیں اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ میں خاموشی سے تیار ہوا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتہ بھی میں نے باہر ہی کیا تھا۔ میں تمام دن مصروف رہا لیکن میرا ذہن شیراز کی طرف ہی لگا رہا۔ اس کے کسی مصیبت میں پھنسنے کی صورت میں خاندان میں مجھے ہی برائی ملنی تھی کہ تم ہی شیراز کو کوئٹہ لے کر گئے تھے۔ کیا تم اسے سمجھا نہیں سکتے تھے؟ اس کے متعلق سوچ سوچ کر میرا دماغ الجھتا جا رہا تھا کہ کیا کروں، کس طرح شیراز کو اس لڑکی سے ملنے سے باز رکھوں۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں مجھے خوفزدہ کیے دے رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے ان آنکھوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ حالانکہ ہم بچپن سے ایک ساتھ رہتے آئے تھے لیکن کبھی مجھے اس کی آنکھوں سے اتنا خوف نہیں آیا تھا۔ شام کو ہوٹل پہنچا تو شیراز کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا۔ جب وہ ہوٹل نہیں پہنچا تو مجبوراً مجھے اس کے موبائل پر کال کرنا پڑی لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ میرے کئی بار کال کرنے پر اس نے اپنا موبائل ہی آف کر دیا۔ مجھے شیراز پر شدید غصہ آ رہا تھا لیکن میں بے بس تھا۔ میں انہی سوچوں میں غرق تھا کہ موبائل کی بیل بج اٹھی۔ ہماری کمپنی کے مینیجر کا فون تھا۔ میں نے کال ریسیو کی۔ ہاں بھائی سجاد، کیسے ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سجاد، ایسا کرو کہ کل صبح کراچی کے لیے روانہ ہو جاؤ اور کراچی پہنچتے ہی مجھ سے رابطہ کرو۔ کیوں سر، خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ایک ارجنٹ میٹنگ ہے جس میں تمام سیلز مینوں کو بلایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں صبح ہی کراچی کے لیے بیٹھ جاؤں گا، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شیراز کو یہاں سے لے جانے کا اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھا کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور مطمئن ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ رات کے جانے کس پہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ شیراز لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا اور مجھے نظر انداز کرتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بھی سرخ تھیں۔ شیراز، تم نے رات کا کھانا کھا لیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کھا لیا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں چھوٹا بچہ ہوں کہ جب تم مجھے کھانا دو گے تبھی کھاؤں گا؟ وہ بیزاری سے بولا۔ کمپنی سے فون آیا ہے کہ صبح کراچی کے لیے روانہ ہو جاؤ، اس لیے تم اپنا سامان پیک کر لو، ہم صبح ہی کراچی کے لیے نکل جائیں گے۔
ہم نہیں تم کراچی جاؤ گے. میں اور میری محبوبہ اس کمرے میں کچھ دن ساتھ گزاریں گے. جب میرا دل بھر جائے گا تو پھر واپس آ جاؤں گا. شراز نے کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ کیا میں دودھ پیتا بچہ ہوں جو تمہارے اشاروں کا محتاج بن کر رہوں؟ ٹھیک ہے ہم دونوں ساتھ آئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ساتھ پی جائیں. اس نے شعلہ برساتی آنکھوں سے مجھے گھورا. اس کے اس طرح گھورنے سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے خوفزدہ ہو کر اس سے نظریں ہٹا لی تھیں. میں نے گھر والوں سے مزید پیسے منگوا لیے ہیں اور ان سے کہہ دیا ہے کہ میری فکر نہ کریں. جب کوئٹہ سے دل بھر جائے گا تو آ جاؤں گا. کیا؟ میں چونکا. تم نے اور پیسے بھی منگوا لیے ہیں؟ ہاں تمہیں پتا ہے نا، جب میں ضد پر آ جاؤں تو اپنی ہر بات منوا لیتا ہوں. شراز نے کہا. اس کی اس بات پر میں خاموش ہو گیا. شراز کے والدین اس پر جان چھڑکتے تھے، اس لیے وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے. اس بات نے شراز کی عادتوں کو مزید بگاڑ دیا تھا. مجھے کراچی پہنچ کر اس کے والدین کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا، ورنہ شراز کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہونے کی صورت میں مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا. میں سونا چاہتا تھا کہ اچانک میری نظر شراز کے موبائل پر پڑی جو سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. وہ بیڈ پر گرتے ہی گہری نیند کے مزے لے رہا تھا. اس کے منہ سے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. میں نے احتیاط سے موبائل اٹھایا اور اس پر نمبر چیک کرنے لگا کہ اس کی کس کس سے بات ہو رہی تھی. ایک نمبر میرا تھا، دوسرا اس کی والدہ کا، جبکہ تیسرا کسی اور کا تھا. وہ تیسرا نمبر میں نے جلدی سے اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے موبائل وہیں رکھ دیا. ایسا کرتے ہوئے مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ کرنا بھی ضروری تھا. وہ نمبر نوٹ کر کے میں مطمئن ہو کر سو گیا. صبح میں جلدی بیدار ہو کر تیار ہو گیا. جب میں نے شراز کو اپنے جانے کا بتانے کے لیے جگایا تو اس نے میری طرف بغیر دیکھے کہا، ہاں مجھے پتا ہے تم کراچی جا رہے ہو. تم دروازہ لاک کر لو. کیوں؟ کیا کمرے میں ڈاکو گھسنے والے ہیں؟ وہ غصے سے بولا. ڈاکو نہیں گھس رہے، لیکن اپنے سامان کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے نا، میں نے اسے سمجھایا. ہاں ٹھیک ہے، بند کر لوں گا. تم کمرے سے باہر تو نکلو، اس نے بے رخی سے کہا. میں اس کے رویے پر ضبط کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا. ناشتے سے فارغ ہو کر میں کراچی جانے کے لیے گاڑی میں سوار ہو گیا. مجھے شراز کے رویے پر رہ رہ کر حیرت ہو رہی تھی. ہم دونوں ساتھ ساتھ جوان ہوئے تھے، بچپن بھی ساتھ گزارا تھا، اکٹھے تعلیم حاصل کی، لیکن کبھی اس نے میرے ساتھ اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھا تھا جیسا وہ اب کر رہا تھا، اور وہ بھی ایک لڑکی کی خاطر. سچ کہتے ہیں لوگ، عورت کے چکر میں اچھے اچھے دوست بدل جاتے ہیں. مجھے سخت غصہ تھا. کراچی پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اپنے چچا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا. انہیں سمجھایا کہ وہ اب اسے پیسے نہ بھیجیں اور جتنی جلدی ہو سکے شراز کو فوراً کراچی بلا لیں. میرے چچا نے توجہ سے میری باتوں کو سنا اور اس طرح نظر انداز کر دیا جیسے ان کے نزدیک کوئی بات ہی نہ ہو، لیکن میں مطمئن تھا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. کمپنی کی میٹنگ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ دیا گیا تھا. کمپنی پچھلے 2 سال سے خسارے میں جا رہی تھی. اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے زیادہ محنت کرنا تھی. چنانچہ ہم سب سیلز مین مطلوبہ ٹارگٹ کو پورا کرنے میں مصروف ہو گئے. ایک ہفتہ گزرا، دوسرا ہفتہ گزرا، لیکن شراز کراچی نہیں لوٹا تھا. اس نے مجھے فون کرنا بھی گوارا نہ کیا. میں نے جب بھی فون کیا اس نے کال کاٹ دی. مجھے اس کے رویے سے دلی رنج ضرور ہوا تھا، لیکن وہ سمجھدار تھا، اپنا اچھا برا سمجھتا تھا. میرے سمجھانے پر بھی اسے وہی کرنا تھا جو اس کا من چاہتا. چچا جان بھی اسے سمجھانے کے بجائے اس کا تقاضا پورا کر رہے تھے. وہ جتنی رقم منگواتا بھیج دیتے. انہوں نے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کر کے اسے ضدی بنا دیا تھا. 1 ماہ گزرنے پر شراز کوئٹہ میں غائب ہو گیا. گھر والوں سے بھی اس کا رابطہ کٹ گیا تھا. چچا نے ہوٹل کے مینیجر کو فون کر کے اصل صورتحال جاننا چاہی تو اس نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے پریشان تھا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا. اس کے کان سے موبائل لگا رہتا. چند دن ہوئے مینیجر کے پاس آیا اور ہوٹل کا کرایہ ادا کر کے چلا گیا تھا. پھر دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا تھا. چچا جان گھبرائے گھبرائے میرے پاس آئے. ساری صورتحال بتائی تو میں بھی پریشان ہو گیا. یہ بہت تشویشناک بات تھی. میں نے فوراً وہ نمبر جو میں نے شراز کے موبائل سے لیا تھا اس پر کال کی، لیکن کال نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یہی جواب آ رہا تھا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا. یہی وہ نمبر تھا جس کی مدد سے ہم شراز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے تھے. چچا نے مجھے کوئٹہ چلنے کو کہا. میں انہیں کیسے انکار کر سکتا تھا. میں اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر ان کے ساتھ کوئٹہ چلا گیا.
पुलिस स्टेशन में शिराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर हमने अपने तौर पर उसकी तलाश शुरू कर दी। हम मोबाइल कंपनी के दफ्तर भी गए और उस नंबर के मुताल्लिक मालूमात हासिल की। वो सिम किसी शबाना नामी लड़की के नाम थी। घर का पता लेकर जब हम वहां पहुंचे तो वहां उसके घर वालों की ज़बानी एक अजीब ही कहानी सुनने को मिली। उनके मुताबिक शबाना 4 साल कबल घर से लापता हो गई थी और उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली थी। ये बात सुनकर हमें हैरत का शदीद झटका लगा था। हमने पूरा हफ्ता कोयटा में शिराज को ढूंढने में गुजार दिया, लेकिन कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। लिहाजा हमें नाकाम कराची लौटना पड़ा। और अब 1 साल बाद मुझे शिराज की आवाज सुनाई दी थी, जिस पर मैं बेचैन हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शिराज जरूर कोयटा में ही था। हो सकता है जिस लड़की से वो मोहब्बत कर रहा था, उसने अपनी मोहब्बत को आजमाने के लिए उस पर अपने अजीज रिश्तेदारों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी हो, और वो उस पर यह साबित करने के लिए कि वो उसका सच्चा प्रेमी है, किसी से मुलाकात ना कर रहा हो। और आज उसने मुझे कोयटा में कहीं देख लिया हो और फिर खुद पर काबू न रख सका होगा, मुझसे मिलने चला आया होगा। फिर इस खौफ से कि कहीं उसकी महबूबा को पता ना चल जाए, मुलाकात किए बिना चला गया। वो मुझसे ज्यादा अरसे दूर नहीं रह सकता था। वो जरूर मुझसे मुलाकात करने आएगा, चाहे उसे अपनी महबूबा से छुपकर ही क्यों ना आना पड़े। दूसरी रात मैं बेड पर लेटा किताब पढ़ रहा था कि मुझे फिर से शिराज की आवाज सुनाई थी। उसने मुझे पुकारा था। मैं शिराज की आवाज पर बेचैन हो गया और लपक कर कमरे से बाहर निकला। रातारी में कोई नहीं था। मैं सीढ़ियां फलंगता हुआ नीचे उतरता चला गया, मगर होटल के बाहर भी वो नहीं था। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। न जाने वो कौन सी कुव्वत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, और मैं खींचता चला जा रहा था। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। ये पहला मौका था कि मैं इतनी रात गए होटल से बाहर निकला था। कल भी बस चंद मिनट्स के लिए रात में निकला था, लेकिन फिर वापस चला गया था। लेकिन आज मेरे पांव वापसी के लिए नहीं पलट रहे थे। तकरीबन आधा घंटा पैदल चलते रहने पर मेरी नजर दूर खड़े एक हेवले पर पड़ी। मुझे लगा जैसे वो शिराज है। मैं उसके करीब जाना चाहता था कि सन्नाटे में शिराज की आवाज गूंजी, सज्जाद, तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मैं अब एक रूह हूं जो न तुमसे हाथ मिला सकती है, न तुम्हें गले लगा सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा। हां सज्जाद, अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं। सिर्फ मेरी बेचैन रूह है जो इस दुनिया में भटक रही है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैंने पूछा। मुझ बदनसीब ने तुम्हारी बातों पर अमल नहीं किया, ये उसी का नतीजा है। मैंने जिससे प्यार किया वो इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वो मेरे साथ रेस्टोरेंट और दीगर मकामात पर जाती थी, मेरे अलावा किसी को दिखाई नहीं देती थी। मैं घंटों रेस्टोरेंट वगैरह में उसके साथ बैठा बातें करता रहता था, जबकि इर्द गिर्द बैठे अफराद मुझे देखकर हंसते रहते थे। वो मुझे बेवकूफ समझते कि मैं अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा हूं। मैं उस चुड़ैल की खूबसूरत बातों के शहर में इतना महव होता था कि मुझे इर्द गिर्द का होश ही नहीं रहता था। उसने मेरे पैसे खूब खर्च कराए। जब मैंने उसे बताया कि मेरे अब्बू ने मजीद पैसे भेजने से इनकार कर दिया है, वापस कराची बुलाया है, तो वो गुस्से में आ गई। मुझे वीराने में ले जाकर अपने असली रूप में आ गई। उसका भयानक चेहरा देखकर मैं घबरा गया। मुझे देखकर उसने जोर से कहकहा लगाया, डर गए ना? तुम्हें डरना ही चाहिए। मर्द जात बहुत ही धोखेबाज होती है। वो औरत को एक खिलौना समझकर खेलना चाहते हैं। मैं एक फरेबी मर्द के बहकावे में आकर घर से भागने जैसा जुर्म कर बैठी थी। फैज मोहम्मद से मेरी मुलाकात एक पार्क में हुई थी। वो मुझे और मैं उसको पसंद आ गए थे। कई दिन एक दूसरे को देखने में निकल गए। आखिर पहल फैज मोहम्मद को ही करनी पड़ी। एक मुख्तसर मोहब्बतनामे के जरिए उस पर उसने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया था। मैंने उस खत को कई बार पढ़ा। जितना उस खत को पढ़ती उतना ज्यादा लुत्फ आता। फिर मोबाइल पर हमारी बातों का आगाज हो गया। वो अक्सर मुझसे कहता था, शबाना, मैं तुम्हारी खातिर अपने अजीज व कारिब को सबको छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं। मैं उसकी लच्छेदार बातों पर मर मिटी। ये भी ना सोचा कि जिन माँ बाप ने मुझे नाज नखरों से पाला है, उनसे भी ज्यादा भला कोई मुझे चाह सकता है। उस हरजाही ने मुझे घर से भागकर शादी करने का मशवरा दिया और मैं अपने मुख्तसर से सामान के साथ घर से फरार होकर
اس کے ساتھ ہوٹل میں رہنے لگی۔ جب میں نے شادی کے لیے زور دیا تو ایک رات سوتے میں میرا گلا دبا کر اس نے مجھے ہلاک کر دیا اور میری لاش سڑک پر پھینک دی۔ تب سے میں چڑیل کے روپ میں نوجوانوں سے اپنا انتقام لے رہی ہوں، اور اس وقت تک انتقام لیتی رہوں گی جب تک میری روح کو قرار نہ آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیل نے میرا گلا دبوچ لیا۔ میں تڑپا، خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا۔ میری روح جسم سے نکلنے پر ہی اس نے مجھے چھوڑا۔ اس وقت سے میری روح بھٹک رہی ہے۔ تمہاری روح کو کس طرح چین آئے گا؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر کھائی ہے، اس کھائی میں میرا ڈھانچہ پڑا ہے، تم ڈھانچے کی تدفین کرا دو، اس طرح میری روح کو قرار آ جائے گا۔ میں شیراز کی روح سے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن روح غائب ہو گئی۔ میں وہاں سے چلا آیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے چچا کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ شیراز کی موت کی خبر نے چچا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کوئٹہ پہنچ کر میرے ساتھ شیراز کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے۔ کھائی میں ایک جھاڑی میں ہمیں ڈھانچہ پڑا مل گیا۔ وہ شیراز کا ڈھانچہ تھا۔ اس ڈھانچے کو کراچی لا کر ہم نے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا۔ تدفین اور تمام رسومات ادا کرنے کے ایک ہفتے بعد مجھے شیراز خواب میں دکھائی دیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی روح کو قرار آ گیا ہے۔